लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। मैंने रात एक रिक्वेस्ट की थी तमाम अहबाब से कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है कि जो मुझे सिर्फ बिज़ी रखना चाहती है अपनी बकबाजी में, जबकि मैं अपने काम पे फोकस हूँ। लिहाजा ऐसी मखलूक के मैसेजेस मुझे मत भेजे। जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे वो काम कर लेने दें। मैंने आपको रात भी एक चीज बताई कि जो मैंने एक शॉर्ट सा मैसेज किया ना, उसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड सिर्फ ये था कि ये अपने मुंह से बोले, खुद जंप लेके आए ग्रुपों में, ये बताएं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिनेक्स बंद करवाई। हमने नैब को सबूत फराहम किए, हमने नैब को रिकॉर्डिंग्स फराहम की। जो बबांगे दोहल कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरे फलां रिश्तेदार का सबॉर्डिनेट है, जिसको हम डिक्टेट करते हैं, जो हमें पल पल की रिपोर्ट देता है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स यकीनन वहां पे गईं और इसकी वजह से नोटिस जारी हुए। मैं चाहता ये था कि ये अपने मुंह से फटें, ये बताएं कि दोरंगी क्या चीज होती है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो रिकॉर्डिंग्स शेयर की गई वो 1 अगस्त की थी। इख्तलाफ अगर हुआ तो वो कब हुआ? 6 अक्टूबर को जाके। 6 अक्टूबर से पहले मैं वालिद साहब की जगह पे था। हमारी इज्जतें साझी थी। जो मेरा दुश्मन था वो उनका दुश्मन था। बैकग्राउंड सिर्फ एक था। जो आज बात करते हैं ना मरासियों वाली बात, तो जनाब ये ऐसे, तो वो औकात दिखाने वाली बात। मेरी जितनी औकात थी भाई, मेरी औकात थी 20 लाख की। मैंने उतनी औकात दिखाई। जो मेरे पास था मैंने पेश कर दिया। जो उनकी औकात थी है उन्होंने वो पेश किया है। तो कोई भी शख्स देता वही है जो उसके पास होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुनाफकत की एक इंतहा होती है ना, कि एक शख्स इस हद तक कि उस वक्त अब्बा जी, भाई, बड़े भाई, वाले साहब की जगह, लेकिन रिकॉर्डिंग करना। फिर अगली बात यह है कि उस रिकॉर्डिंग से नुकसान किसको पहुंचा है? राजा रियाज की जात को नुकसान पहुंचा। अगर सिक्योरिनेक्स चलती तो सिर्फ राजा रियाज को बेनिफिट होता। बेनिफिट अगर होता तो उनको भी बीच में होता। ये वो चीज है जो वाकई शक में मुब्तला करती है कि कहां से फंडिंग हुई, कहां से घर पूरा हुआ, कि फिर वो दुख, वो तकलीफ, वो सारी चीजें भूल गई और फिर सारा कुछ जो है वो मलियामेट कर दिया गया जो खबरें थी। क्योंकि मैं खुद अपने मुंह से अगर ये बातें करता तो फिर उसका दिफा किया जाता। मैं चाहता था कि ये लोग, और देखें वो क्या कहते हैं, नीयत नेक ते मंजिल आसान। मैं चाहता था कि ये खुद अपने मुंह से फटे, ये खुद बताए कि हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और हम किस किस खसलत के मालिक हैं। हम अल्लाह के घर में बैठ के जब कोई वादा करते हैं और फिर हमारी खानदानी रवायात क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम किस खसलत के लोग हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, सारे लोग देख रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं ये अल्लाह पाक का एक खास करम हुआ। फिर मुझे एक वॉइस नोट मिला जावेद भाई के वाले से, जिसमें वो मुझे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि जी मुझे एफआईए ने कोई नोटिस जारी कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज तो जावेद भाई दे रहे हैं ना, ये उस तरह की न्यूज है कि जी नोटिस सर्व हो गए। ये उस तरह की न्यूज है कि जी जावेद भाई ने फलां फलां डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशंस दे दी। ये उस तरह की न्यूज है कि जावेद भाई ने अब वापस भी ले ली। भाई न्यूज तो आप ब्रेक कर रहे हैं, मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं, मुझे नहीं है पता कि मुझे एफआईए ने कोई नोटिस जारी किया है। ये जिनकी ख्वाहिशें हैं, जो नोटिस जारी करवाना चाहते हैं, उनके पास क्या ग्राउंड है? मैंने उनकी कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया है? कौन सी ऐसी बात से उनको तकलीफ हुई है कि जी एफआईए के नोटिस उन्होंने जारी करवा दिए? ये नोटिस, ये गिरफ्तारियां, ये जेल भिजवाना, ये पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं।
پچھلی 15 پیشیاں سے یہی سن رہے ہیں کہ اس دفعہ سیف الرحمان نیازی جیل چلا جائے گا. جیسے اس کو جیل بھجوا دیا اس طریقے سے مجھے بھی بھجوا دیں گے. اور آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. جیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے ہوتی ہے نا. اگلی چیز یہ ہے کہ کوئی سزائے موت ہے، پھانسی لگ جائے گی. حق کی خاطر اگر جیل جانا ہے تو یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے بھائی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یار. یہ باتیں اگر جاوید بھائی اتنے کانفیڈنٹ ہے نا تو یہ نوٹسز ان کو شیئر کرنی چاہیے. اور جو بلوں میں چھپ کے جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، اصل میں ان کرداروں کو خود سامنے آنا چاہیے، انہیں خود کریڈٹ لینا چاہیے. یہ دیکھیں جی ہم نے کتنا عظیم ترین کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ 6 لاکھ لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کس ڈائریکشن میں لوگ سوچتے ہیں، ان کی کیا ترجیحات ہیں. واقعی وہ متاثرین میں شامل ہے بھی صحیح یا نہیں؟ واقعی وہ پیسے لینا چاہ رہے ہیں، یا صرف وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گیم کو گھماتے جائیں گھماتے جائیں گھماتے جائیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے جائیں. میں تو حیران ہوں اب جس طرح کی خصلتیں سامنے آ رہی ہیں. میں کیا کہوں، وہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہے، یہ اس کا ظرف ہے، وہ جو مرضی میرے لیے کہتا رہے، لیکن میں آج بھی اس کے لیے دعا گو ہوں. لیکن جو ایک پبلک رسپانس آیا کہ وہ کس طرح کا بندہ نکلا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہر بندہ جس کے سامنے بھی وہ جائے گا اس کا ایک دفعہ ہاسا ضرور نکلے گا کہ یار یہ وہ بندہ، جب تک اس کو پیسے مل رہے تھے سب اچھا تھا. سیف الرحمان نیازی بھی ٹھیک تھا، راجہ ریاض بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. جب کسی اور سائڈ سے اگر پیسے مل گئے، اگر ملے، یا ادھر سے پیسوں کی بندش ہوئی تو پھر کریکٹر ہی چینج ہو گیا، رول ہی چینج ہو گیا. دوسرا، کم از کم اب ہر شخص محتاط ہوگا اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے ملتے ہوئے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے. اور کچھ ہو یا نہ ہو اس کا ہاسا ضرور نکلے گا، اور وہ ہاسا ایسا ہوگا کہ جو اس کو ہر جگہ پہ صرف شرمندہ کروائے گا. بات تو صرف اتنی سی ہے کہ میری تو بات صرف کرنل صاحب سے ہوئی تھی، پرسنل میں ہوئی تھی. میں حیران ہوں کرنل صاحب پہ بھی، میرے لیے انتہائی وہ قابل احترام ہیں. انہیں کیا سوچی کہ ایک پرسنل گفتگو وہ آگے اس کو پبلک کر رہے ہیں. اور شاید جب رب تعالیٰ کو سیدھیاں کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. وہ شاید بھول گئے کہ یار اس میں تو یہ 20 لاکھ کا ذکر ہے اور یہ تو ہم خود ننگے ہو جائیں گے. تو کوئی نہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اور جاوید بھائی کے پاس اگر نوٹسز ہیں تو وہ گروپوں میں ضرور شیئر کریں، جس کے پاس بھی ہے نا. یہ تو بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں فلانا نوٹس، بس یہ گرفتاری ہوگی، یہ فلانا جیل جا رہا ہے. سارے ادھر کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. 1.5 سال تو مجھے بھی ہو گیا نا سنتے ہوئے. کوئی عملی قدم بھی ہونا چاہیے ہے. اور جن کی یہ بچپن کی خواہش ہے نا، یہ پرچے، یہ FIR، یہ سارا کچھ، وہ تھوڑی ہمت کرے، اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت تو پیدا کرے نا. خود آئے نا گروپوں میں، بتائے کہ میں محرک ہوں جناب، راجہ ریاض نے یہ نقصان کیا ہے 6 لاکھ لوگوں کا، اور اس کی وجہ سے جناب یہ میں نے نوٹسز جاری کروا دی. بڑی ایک سمپل سی بات ہے، مجھے کاک نہیں پتا. اور میں تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس چیز کو جو ہے نا اگنور کریں. میں جو کام کر رہا ہوں مجھے وہ کام کر لینے دیں، اور انشاءاللہ آنے والا جو سال ہے وہ مجھے میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ یہ خوشیوں اور خوشحالیوں کا سال ہوگا، ہم سب کے لیے ہوگا. منافقین اور یہ جو بلیک میلرز ہیں ان کے مقدروں میں صرف یہی کچھ ہی ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنا، کیچڑ اچھالنا، اندر کی خباثت باہر نکالنا، اپنے کرتوت، اپنی خصلتیں بتاتے رہنا کہ دیکھیں میں ایک ہی پلیٹ میں کھاتا تھا، ابا جی بھی کہتا تھا، بھائی بھی کہتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میرے یہ کرتوت بھی ہوتے تھے. لہذا آپ بھی مجھ سے محتاط رہیں کہ یہ کل کو میں آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ مجھے کہیں سے بس پیسہ پھینکتے تماشا دیکھ، میں رینٹ پہ اویلیبل ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں.
تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک سب کو محفوظ کرے، اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اور ان تمام چیزوں سے باہر نکلے۔ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، یہ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے جو صرف یہ چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہے نا، خدا رسول کا واسطہ ہے، وہ کوئی کام کر لے۔ دیکھیں جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے نا، یا تو ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہوں گے، ان کی نوکریاں ہوں گی، یا ان کو کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ انہوں نے کرنی ہے۔ اور جن کا کچھ بھی نہیں ہے بیچارے، ان کا کوئی پرسان حال بھی ایون کے نہیں ہے، ان کا ایون کے سیف الرحمان نیازی بھی حال پوچھنا پسند نہیں کرتا، تو ایسے احباب سے میں کہوں گا کہ ایسی مخلوق سے بچ کے رہیں، کام سے کام رکھیں یار، اپنے بچوں کی روزی کمائیں، اپنے آپ کو کہیں انگیج کریں، بزی کریں۔ وہ خالی ذہن جو ہوتا ہے نا، ویسے ہی شیطان کی اماجگاہ ہوتا ہے۔ یہ فرسٹریشن بھرے میسیجز، لفظوں پہ ذرا غور کریں نا، کس حد تک فرسٹریشن ہے، کس حد تک پاگل ہو چکے ہیں، ان کی سینس ہی کام نہیں کر رہی، اپنے کپڑے خود اتارے جا رہے ہیں۔ اب فرق صرف اتنا ہے، اور فرق کیا ہو سکتا ہے، واقعی وہ دیواروں سے ٹکرے بھی مارتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن عبرت وہ پھر بھی نہیں پکڑ رہے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے، تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، میں ان کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور وہ ایک آئیڈیا ہے، اور جس کی سمجھ میں آئے گا نا، جس کی سمجھ میں آئے گا، ہی ول بی موسٹ ویلکم۔ تو باقی جتنے ٹیوشن ماسٹرز ہیں، اللہ معافی دے کہ جو الف کو کلی بھی نہیں سمجھتے ہیں، جن کو ABCD کا بھی پتہ نہیں ہے کہ واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو ان کے ساتھ تو بحث بنتی ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ کیا بحث کرنی، جس کو ایک بنیاد کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اب پرائمری کے بچے کے سامنے اگر آپ یونیورسٹی کا سلیبس رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جن کی پہلی اور آخری کمپنی B4U تھی، دنیا میں سکیمز ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنے گروپوں میں بھی لوگ نظر آ رہے ہوں گے، یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی مخصوص روحیں ہوتی ہیں کہ جن کے مقدر میں نہ خود چین ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کو چین سے جینے دیتے ہیں۔ یہ بلیک میلرز وہ ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ 6 فٹ دور پڑی ہوئی پلیٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیوں کھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ان کے مقدروں میں صرف دھکے لکھتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ادھر جا کے بھیک مانگتے ہیں، کبھی دوسرے کے جا کے پیر پکڑتے ہیں، کسی کے جا کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، کسی کی گالی دیتے ہیں، کسی کی ماں بہن ایک کرتے ہیں۔ ان کے نصیب میں صرف ایسا ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دا لکیسٹ ون کہ ابھی تو کمپنی لانچ نہیں ہوئی ہے، تو پورے پاکستان میں الحمدللہ انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی کے فتووں کی وجہ سے، جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی مجھ سے رابطہ کر رہا ہے۔ تو میں ایسے تمام احباب کی محبتوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ انتظار کریں، انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ اگلا فیوچر پلان جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔